डस्का के अंदर बसने वाले गयूर अवाम हैं, उनको जिस तरह से उसने पैगाम दिया कि बस्ता अलफ और बस्ता बे के इश्तिहारी मनशियात फरोश कब्ज़ा ग्रुप और हर तरह से अवाम को अजियत में मुब्तला करने वाले टोले के सरगना जो है उनकी पुश्त पनाही नून लीग जिस तरह अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इस इलेक्शन के आप ऐनी शाहिद भी हैं, आप गवाह भी हैं कि आज जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, उसकी जीत को बर्दाश्त करने का ना इनके अंदर हौसला है और ना इनके अंदर वो तमाम क्रीडेंशियल्स हैं कि ये अपनी हार को माने, क्योंकि इन्होंने कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर कब्जा ग्रुप का जो सफाया किया आपने, जिस तरह मनशियात की भट्टियां बंद होंगी और जिस तरह से नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक आपने डस्का वालों अपने गले से उतार के फेंका है। मेरे ये वफाक से तशरीफ लाए वुज़रा आपके उस बहादुरी, जुर्रत और जज्बे को सलाम पेश करने आए हैं। मैं चाहती हूं कि ये आपसे बात करें, उसके बाद सवालात का जवाब जो है वो हम देंगे। अली असद मल्ली साहब इस इलेक्शन के हवाले से तफसीली बात करेंगे और हम इस इलेक्शन के साथ जुड़ी वो तमाम तलख हकीकतें जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्जामात और चोर मचाए शोर, वो आज आपने चोरी और सीना जोरी की जिस हकीकी तस्वीर को जलसे के अंदर देखा, उस तमाम वाक़यात के साथ जुड़ा जो आज हमारे साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। वो इजहारे हमदर्दी करने आए हैं, वो उनकी कारस्तानियों को बेनकाब करने आए हैं, वो आपके जज्बों को सलाम पेश करने आए हैं। शिबली फराज साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो बात करें, फवाद चौधरी साहब बात करेंगे, अली असद मल्ली और उस्मान डार साहब, उसके बाद हम सवालात के जवाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए और मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पर मैं यहाँ पे आया हूँ उस सोगवार खानदान के साथ इजहारे यकजहती, इजहारे हमदर्दी करने के लिए। हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहां पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ को और उनके और जो रफका हैं। और आज जब हम उनकी तकरीर सुन रहे थे तो उनकी जो मगरमच्छ के आंसू जो बह रहे थे, तो हमें बेसाख्ता मॉडल टाउन का वाकया याद आना चाहिए, जिसमें कि खवातीन पे गोलियां बरसाई गईं, बच्चों पे गोलियां बरसाई गईं और उसके जो मरकजी किरदार थे राना सनाउल्लाह, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी पैटर्नेज के अंदर, उनकी सरबराही में ये सारा जो जाने गई, उसमें इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इक़दामात किए। लेकिन
یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان کے لیڈرز کی پچھلے 1 مہینے کی باتیں سنی ہوں تو انہوں نے اس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے. ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں بھی انہوں نے کہا ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اب یہ اتنا غصہ، یہ اتنی دہشت گردی یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو شکست ہو رہی ہے، نواز شریف کے بیانیے کو شکست ہو رہی ہے. وزیر آباد کے الیکشن آپ دیکھ لیں، جو تکلیف ہے اصل جس بات کی، وزیر آباد کے آپ الیکشن دیکھ لیں، آپ 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ میں کتنا فرق تھا. کوئی 22,000 سے زیادہ کا فرق تھا، 33,000 کا. اب وہ فرق کم ہو کر 3-4 ہزار رہ گیا ہے. اسی طرح ڈسکا میں جہاں پہ کہ انہوں نے بہت بڑی لیڈ لی تھی، ڈبل لیڈ لی تھی ہمارے ووٹ سے، 40,000 کی لیڈ لی تھی، اب جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں. تو یہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو ان کی زمین کے نیچے سے جو وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین نکل رہی ہے، وہ علاقے جن کو کہ انہوں نے بالکل اپنا سمجھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو نیا پاکستان، جو تبدیلی جس کا کہ انہوں نے عملی طور پہ بھی مظاہرہ کیا ہے، اس کا ان کو ڈر ہے کہ یہ تو اگر ایسے جیتے رہے پاکستان تحریک انصاف تو ان کی جو بھی ایک سیاسی انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا. آخر میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی، ہمارے وزیر اعظم جس سفر پر وہ روانہ ہیں اور جس قافلے کی سربراہی وہ کر رہے ہیں اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے، جہاں پہ پیسے کی سیاست، جہاں پہ دھوس کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے، کئی جگہوں پہ تو خاتمہ ہو گیا ہے، اور جو رہی جگہ ہیں انشاءاللہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس میں کہ انہوں نے جو اوپن ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے خلاف جو انہوں نے اکٹھ کیا ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ضمیر خریدے، جنہوں نے کہ ووٹ خریدے اور ووٹ بیچے. اس وجہ سے جو پرائم منسٹر عمران خان جس ثابت قدمی کے ساتھ اور اکیلے، یہ سارے ایک طرف جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ دیکھنا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے اکٹھے ہیں، اور ایک عمران خان جو کہ مستحکم، مضبوط، نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے دبنے والا، وہ اس سفر پہ پوری طرح سے پوری اہلیت کے ساتھ پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے وہ دن بھی جس طرح کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ، وہ اسی لیے کہ انتخابات شفاف ہوں اور بعد میں دھاندلی کا روگ نہ منایا جائے. اسی طرح غیر ملکی ہمارے پاکستانی جو غیر ملک میں ہیں ان کے لیے بھی ووٹنگ، تو پرائم منسٹر کے لیے بھی انتظامات اور قانون سازی کر رہے ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کے لیے اپنی ترسیلات بھیجتے ہیں وہ بھی اس عمل کا حصہ بنیں اور انتخابات بھی بڑے شفاف طریقے سے ہوں. تو وہ پارٹی، وہ وزیر اعظم جو کہ اس ملک میں شفافیت لانا چاہتا ہے، یہ سارے اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل دیکھ سکیں. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر ملی ہے جیو ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو بیک ایک ایلیمنٹ تھا، انہوں نے جیو ٹی وی کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آگے انفارمیشن منسٹر صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر بات بھی کی ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہر آدمی 200-400 بندے اکٹھے کر کے حملے کرنے شروع کر دے گا تو یہاں تو پھر میڈیا جو ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کے اوپر ہم آن ریکارڈ ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور کراچی پولیس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ فوری طور کے اوپر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے۔ دوسری بات، آج مریم نواز کی پریس کانفرنس، دیکھیے مریم نواز صاحبہ سے حسرت یہ ہے ہمیں کہ وہ کوئی سچ بھی بول دیں زندگی میں۔ کیلیبری فونٹ سے وہ ختم ہوتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیلیبری فونٹ جو ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایفیڈیوٹ لکھ کے تو وہ ملکیت جو ہے وہ ٹرانسفر کروا لی ایون فیلڈ ایونیو اپارٹمنٹس کی اپنے نام کے اوپر۔ سو مریم صاحبہ کو جو ایک ملکہ حاصل ہے جھوٹ بولنے میں، اور جس قدر وہ جذبات میں بھی، اگرچہ ان کے چہرے سے اب تاثرات جو ہیں وہ نہیں آتے، لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں کانفیڈنس بڑا بڑھ گیا۔ یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 3 کل الیکشن ہوئے پاکستان میں، نوشہرہ میں اور وزیر آباد میں، جہاں پہ اپوزیشن جیتی وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے۔ ڈسکا جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، یعنی میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو الیکشن آپ کے حق میں نتیجہ چلا گیا وہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ الیکشن تو صاف ہوئے ہیں، جس میں آپ ہار جائیں، وہ الیکشن جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن سے علی اسجد نے، عثمان ڈار نے بڑا واضح انہوں نے موقف دیا ہے، الیکشن کمیشن کو انتخابات کا فوری طور کے اوپر اعلان کرنا چاہیے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کا ہم جو بھی حکم ہے بطور حکومت ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں اور الیکشن کمیشن کا حکم آخری حکم ہوگا، لیکن دیکھیے یہ معاملہ کہ آپ کے نتیجے، میں خود جب الیکشن میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کے توسط سے چیف منسٹر پنجاب کو اور پنجاب حکومت کو بھی یہ مبارکباد دینا چاہوں گا۔ دیکھیں ہم نے ضمنی الیکشن جب لڑا 2016 میں، میری ہر یونین کونسل کے اندر کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم 50-60 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا۔ مریم بی بی کی والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کلثوم بی بی جب الیکشن لڑی تھی، ایک حلقے کے اندر تقریباً 3 ارب روپیہ خرچ کر دیا گیا بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر کسی کے۔ یہاں پہ پنجاب حکومت بالکل غیر جانبدار رہی ہے۔ ہمارے یونین کونسلز کے اندر ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ گھسے ہوئے تھے، پیسے لگ رہے تھے۔ خود میرا الیکشن رزلٹ اگلے دن جو ہے 4:30 بجے تک صبح نہیں آیا۔ یہاں پہ الیکشن میں اگر دھاندلی کا الزام لگانا ہے وہ تو ہم لگائیں کہ رات کو 1 بجے مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے۔ تو آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا نظام نہیں تھا، آپ نے اپنی جیت جو ہے وہ 1 بجے رات کو اناؤنس کر دی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لوگ، کیا ہم لوگ مارچ میں رہتے ہیں، مریخ پہ رہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ دھند واقعی پڑتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر جہاز نہیں اتر سکتے۔ ہم لوگوں کو یہ جو جہاں کے ہم وسنیک ہیں اور ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے، اور جہاں پہ جو ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اگر انہوں نے 7:45 کے اوپر یا 8 بجے آپ کو اپنے فارمز جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیے ہیں، اور اگر اگلے دن ان کا نتائج میں فرق نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے لیے اہم ہے کہ اس کی نمائندگی کو روکا نہ جائے۔ علی اسجد ملی یہاں سے واضح طور کے اوپر الیکشن جیت چکے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا جانا از حد اہم ہے۔ دوسری بات، آج ہم اس لیے کوئی جشن نہیں منا رہے کیونکہ ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں۔ ہم پی ایم ایل این والوں کی طرح یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ آئی مریم بی بی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے جشن منایا گیا، وہاں پہ ڈھول ڈمکے ترانے کیے گئے، لیکن ہم لوگ دل رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے جو خاندان ہے ہمارا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے جس طرح سے ابھی انفارمیشن شبلی فراز صاحب بتا رہے تھے، ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں، ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم سینٹ کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو، اب تو ویڈیوز آ گئی ہیں سامنے، آپ نے وہ چہرے دیکھ لیے سارے، پیسے
جو ہے وہ ایک خاتون کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے اتنے پیسے آ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھی ہوئی ان کی دستیاں جل رہی ہیں. اب پریکٹس ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن اوپن کریں، آپ اس کے بھی خلاف ہیں. ہم نے پورا الیکشن ریفارم کا بل پیش کیا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹنگ ہے اس کو الیکٹرانک کر دیا جائے تاکہ ووٹ جب کاسٹ ہو تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا، گننے والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے ساتھ، نسٹ کے ساتھ اور جو کامسیٹس ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو ہم یہ آفر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجی کریٹ کر لی ہے الیکٹرانک ووٹ کی. تو آپ جو ہے اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹ کے ذریعے کرائیں تاکہ آپ کے یہ مسائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. اور میری نظر میں علی اسجد ملی صاحب کا یہ الیکشن بالکل اسی طرح صاف اور شفاف ہے جس طرح نوشہرہ کا الیکشن صاف اور شفاف ہے، جس طرح وزیر آباد کا الیکشن صاف اور شفاف ہے، جس طرح کراچی کے الیکشن صحیح ہوئے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہو رہے ہیں، ہم الیکشن ہارے ہیں. کراچی میں بھی ہم الیکشن ہارے ہیں، نوشہرہ میں ہارے ہیں. ہم نے تو نہیں وہاں پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نتائج مان رہے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری جماعت میں اور ایک غیر جمہوری آمر کی جو گود میں پلی ہوئی جماعت ہے اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم آج تو یہاں پہ چونکہ فاتحہ کے لیے آئے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جشن کے لیے صاحب کے ساتھ یہاں کی سیالکوٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ جشن منانے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ. علی یہ دے دیں ایک نہیں پہلے ملی صاحب. علی اسجد ملی صاحب چونکہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور ہمیں آپ کے جذبات کا اندازہ ہے کیونکہ ایم این اے ہے. علی اسجد ملی صاحب کا شان شایان انشاءاللہ جشن ہوگا. ہمارے کارکنان جو اس وقت یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ جشن منا کیوں نہیں رہے، تو ہم اس رزلٹ کے ڈکلیئر کرنے کا انتظار ہے. جو ہی ڈکلیئر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے جذبات احساسات کی نمائندگی کرتے ہوئے نوجوانوں کے نوجوان نمائندے کو وہ عزت اور توقیر جو آپ نے دی ہے پارٹی اس کو سیلیبریٹ کرے گی. اور علی اسجد ملی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم این اے الیکٹ جی ایم این اے الیکٹ انشاءاللہ. تھینک یو سر. سب سے پہلے جو میرے دوست آئے ہیں اور ساتھی آئے ہیں اسلام آباد سے، پرائم منسٹر صاحب نے جن کو بھیجا ہے، میں وزیر اعظم صاحب کا، شبلی فراز صاحب کا اور چوئی فواد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی تو ہمارے سیالکوٹ کے مہربان ہیں سارے یہاں پہ، یہ یہاں پہ آئے ہیں. کل مریم صاحبہ نے اور آج بھی مریم صاحبہ نے ڈسکا کو ہی فوکس کیا ہوا تھا. میں نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی. آج کے دو تین جواب میں صرف دوں گا اور پھر میرے بھائی جو ہیں زمان صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ قتل کا اصل وقوع کیا ہے. سب سے پہلے مریم نے کہا کہ جی یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں علی اسجد ملی یہ اپنے گاؤں سے 300 ووٹوں سے ہارے ہیں. مریم بی بی ہم 1947 سے کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے. 1947 سے ہم کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے. میری 1000 ووٹوں سے اوپر کی لیڈ ہے اپنے گاؤں سے. پلیز الیکشن کمیشن سے جا کے پتہ کریں. جہاں پہ آپ الیکشن کمیشن میں کہہ رہی ہیں آپ کو پورا اعتماد ہے نا، ہمیں بھی ان پہ اعتماد ہے. پلیز اپنے وہاں پہ چیک کریں. دوسری بات، میں شدید مذمت کرتا ہوں ڈسکا کے شہر کی طرف سے، ڈسکا تحصیل کی طرف سے، جو انہوں نے بٹ صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے اس کا بیٹا فوت ہوا ہے. ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، ہم اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں. اور ساتھ آپ ترانے آپ نے بجائے ہیں، آپ نے ڈھول بجائے ہیں، آپ نے گانے گائے ہیں، ڈانس کیے ہیں، کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک سیلیبریشن اس لیے نہیں کی، مجھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کالیں آئی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بھائی شہید ہوا ہے، اس کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے. یہ میرا بھائی ابھی آپ کو بتائے گا. جو لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں نا جو گلو بٹ جنہوں نے مارا ہے، یہ میں ابھی پریس کو دینے لگا ہوں. ان کے تمام جو نام لیے ہیں نا محترمہ نے، یہ تمام کاغذ پولیس کے ریکارڈ ہیں. ان کے گلو بٹوں کے ریکارڈ ہیں جن کو کہہ رہی ہیں کہ آزاد کیے جائیں. یہ مہربانی کر کے پریس جو ہے یہ پولیس سے چیک کرے کہ کہیں میں جھوٹے آپ کو ریکارڈ تو نہیں دے رہا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیشہ ور ملزم ہے، پیشہ ور ملزم ہے. اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے، عمران خان صاحب جیتے ہیں. جلد انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ڈسکا کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ. میں اب
जुमान भाई से गुजारिश करूंगा। इसमें एक चीज की क्लैरिफिकेशन जरूरी है। जो 20 पोलिंग स्टेशन का बार बार जिक्र हो रहा है, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, उन पोलिंग स्टेशंस को अगर आप देखेंगे और उसी हलके से हमारे कोलेशन के MPA बहु रिजवान साहब जो हैं उस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हमेशा वहाँ मल्ली साहब का बाकी रिजल्ट क्या रहा है, लेकिन 2018 और 2013 में भी उन पोलिंग स्टेशन पे ये वाज़ेह अक्सरियत से जीतते रहे हैं, और लिहाजा वो जीत जो है वो हकीकत में मबनी जीत है, और वो 2013 और 2018 के पोलिंग स्टेशन भी ये जीत चुके हैं। जी, मैं माइक देने के लिए कमर भाई को मैं एक बात ऐड कर दूं जी। पिछली दफा भी PTI यहाँ से जीती थी, हम आपस में स्प्लिट हो गए थे। जो बार बार बात करती है ना लीड की, इस दफा हम सारे PTI इकट्ठी थी। पिछली दफा हमारा एग्रीगेट 21,000 वोट PTI से ज्यादा थे, नून लीग से ज्यादा थे। अब आप देख लें, हमारे साथ म्यो बरादरी हमारे साथ थी, चौधरी म्यो साहब हमारे साथ थे, वहीद म्यो साहब, अमानुल्ला अवान साहब हमारे साथ थे। इन दोनों ने 14 हजार वोट आजाद लिए थे। बाऊ रिजवान साहब MPA के जो कैंडिडेट और हमारे वजीर हैं वो भी हमारे साथ थे। ये 60,000 वोट बनता है जी। उस्मान खालिद साहब जो हमारे MNA, उन्होंने 55,000 वोट लिए थे, वो हमारे साथ थे। ये वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, इनको होश नहीं आ रही। जियाउल्लाह खारा साहब ने 17,000 वोट आजाद लिए थे, वो भी हमारे साथ थे। इनकी बुरी शिकस्त हुई है जो हजम नहीं हो रही। ये कमर भाई प्लीज ये भाई हैं जी, हमारे माजिद शहीद के सगे भाई हैं, हाफिज माजिद साहब के, और ये भी जख्मी है। 3 भाई हैं, तीनों जख्मी हैं। क्योंकि उन्होंने आज ये बेहुदा हरकत की, उनके वालिद को ला के झूठ बुलवाया, अल्लाह माफी दे। उन्होंने कहा मैं 6 के 6 बच्चे कत्ल करवा देता हूं अपने। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आएं और सच बताएं, और इसके बाद हम इनकी वालदा को भी मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ऊंचा करो ना और जो मिनिस्टर है हमारी तज़ियत के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आता हूँ वाक़े की तरफ। मैं वोट कास्ट करके जब बाहर आया तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही इरादा किया हुआ, उन्होंने अचानक ही हम पर हमला कर दिया। किन्होंने किया? बताएं, नाम बताएं। जवेद भट्ट और जिशान भट्ट, हमजा भट्ट, रईस बागड़ी और हसन, इन सब ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा भाई माजिद को 25 काट रहा था, वो भी भागा आ गया। जब वो आया तो ये सब लोग जो जवेद भट्ट और हमजा भट्ट जो है पिस्टल और गन लेने जो गाड़ी की तरफ आ गए। भाई मेरा जब वो गुत्थम गुत्था हुआ था जिशान के साथ, बाकी जो लोग थे वो मेरे साथ गिरेबान हुए। जवेद भट्ट ने आते ही जो फायरिंग की, जो माजिद मेरा भाई जिशान के साथ गुत्थम गुत्था था, जो फायर जो उसके भतीजे को लग गया, उसने जब देखते हुए साथ ही